92 न्यूज लाया यूट्यूब पर एंटरटेनमेंट, बेशुमार टॉक शोज और फेवरेट वीडियोस। अपने पसंदीदा प्रोग्राम्स देखने के लिए अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाजिर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदुना अन-नज़ीरु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार अल्लाह का डर सुनाने वाले, दुरूद सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा जिसके दिल में रत्ती भर भी गुरूर और तकब्बुर होगा। एक सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर आदमी यही चाहता है कि उसके कपड़े और जूते दूसरों से अच्छे हों, तो क्या ये भी गुरूर में शामिल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला जमील है और जमाल और ख़ूबसूरती को पसंद करता है, लेकिन अल्लाह ताला को ये बात सख्त नापसंद है कि कोई शख्स अपनी शख्सियत की खातिर दूसरों को हकीर जाने। नाज़रीन किराम, आज मेरे साथ जो शरीक बज़्म है, आज की बज़्म में मैं अपने मेहमानों का तारुफ़ कराऊँ और फिर मैं आज के मौजू की तरफ और आज जिस शख्सियत का हसीन तज़किरे पाक हम करने जा रहे हैं उनका जो है वो तारुफ़ पेश करूँगा। आज मेरे साथ इस रूहानी महफ़िल में मैं कहूँगा मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब मेरे सुपरस्टार प्रोफेसर मोहम्मद आज़म नूरी साहब, और हाल ही में मदीना मुनव्वरा से आए और हम दोनों सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इकट्ठे ही जाके अपना सलाम नियाज़ पेश किया करते थे। उनके साथ मेरे डिप्टी सुपरस्टार प्रोफेसर ग़ुलाम महीउद्दीन, आप इनसे भी वाकिफ़ हैं, और उनके साथ नौजवान स्कॉलर प्रोफेसर ऐनुल हक बगदादी शामिल हैं। नाज़रीन किराम, आज हम एक ऐसी हस्ती का ज़िक्र पाक करने लगे हैं जो बहुत अज़ीम कारी कुरान, जो बहुत अज़ीम मुबल्लिग़ इस्लाम, और ऐसा मुबल्लिग़ इस्लाम जिनकी शेरी ज़ुबानी का ये आलम था कि उनके मुंह से अल्फाज नहीं निकलते थे बल्कि फूल झड़ते थे। और अगर मैं यूँ कहूँ कि कानों के रास्ते लोगों के कुलूब पर यूँ लगता था जिस तरह शहद के कतरे टपक रहे हों। और सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद इनकी तरबियत फरमाई थी। लेकिन पहले क्या था, दामन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से वाबस्ता होने से पहले ये सारे मक्का में सबसे ज़्यादा खुश खुराक भी थे, खुश रौ भी थे, खुश पोशाक भी थे, खुशहाल भी थे, शहज़ादों की तरह नाज़ो नाम में पले थे, और इनकी जामा ज़ेबी जो थी वो पूरे मक्का में मशहूर थी। और खुशबुओं में बसा ये शहज़ादा जब मक्का की गलियों में निकलता था तो लोग इनको ना देख के ख़ुद ब खुद कह देते थे कि लगता है अभी इस राह से गुज़रा है कोई, कहे देती है शोखी नक्शे पा की। वो खुशबुएँ मिलती थी, आला तरीन जो खुशबुएँ थी वो इस्तेमाल किया करते थे। फिर जब दामन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्ता हो गए तो सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोज़ फरमाया कि सारी दुनिया की जो लज़्ज़तें थी और सारे असबाब राहत से उन सब से ये शहज़ादा बेनियाज़ हो गया है। और फिर नाज़रीन किराम, उनकी शहादत का जब वक्त आया तो आदमी देख के काँप जाता है कि उनके जिस्म पे अगर वो कफन मुबारक सर की तरफ करते थे तो पाँव नंगे हो जाते थे, पाँव की तरफ करते तो सर नंगा हो जाता था। और सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये देखकर आपको वो सारा वाक़या याद आ गया कि मक्का की गलियों में ये शहज़ादा किस तरह घूमा और फिरा करता था। नाज़रीन किराम, अल्लाह ताला ने इनकी ज़ुबान में ये तासीर दी थी कि जब मक्का से कुछ लोग सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में मदीना मुनव्वरा के कुछ लोग हाज़िर हुए, उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई आदमी भेजें जो हमें दीन इस्लाम की तालीमात से रूशनास करे, तो आपने इन्हीं का इंतखाब किया था। और इनका हालत ये थी, मुझे याद आता है आज मैं अपने जो मेरे डिप्टी सुपरस्टार हैं उनसे कह रहा था कि मियाँ आज मैं तुम्हें एक ऐसा शेर सुनाऊँगा, तुम हैरान हो जाओगे। फ़ख्रू मियाँ
جو بہادر شاہ ظفر کے جو منہ بولے بیٹے یا ان کے سوتیلے بیٹے تھے، بڑے زبردست شاعر تھے، انہوں نے ایک شعر کہا اور مجھے لگا کہ بھئی یہ تو آج اس شخصیت کے حوالے سے پڑھا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا ان چاروں کو جادوئے ستم دیکھا ہے فخرو، ان چاروں کو جادوئے ستم دیکھا ہے فخرو، ایک حسن کو، آواز کو، دولت کو، ہنر کو، یہ چارے چیزیں ان کو میسر تھیں۔ اور کسی نے کہا تھا کہ باغ و بہار ماں ندیم یعنی کہ جنت النعیم، روئے خوش ہو، گلوئے خوش ہو، بوئے خوش، یہ ایسی شخصیت تھی، خوشبوؤں میں بسی ہوئی شخصیت، خوشبودار شخصیت تھی۔ اور 14.25 صدیاں تقریباً اسلام کی بات کی گواہ ہیں کہ آج بھی جب بہت سے گزریں تو ابھی ہم آ کے آئے ہیں، یہ پروفیسر اعظم نوری آپ کو بتائے گا کہ وہاں پہ کس طرح کی خوشبو آج بھی مہک رہی ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے 2 منٹ پہلے یہاں پہ پتہ نہیں دنیا بھر کی جو اعلیٰ ترین خوشبو ہیں، ان کے خون کی خوشبو، جن کے خون سے نکھر رہی ہیں یہ سرسبز بیشگیاں، صادق جذبوں طیب رزقوں والے تھے۔ وہ بہت بڑی شخصیت تھی۔ ناظرین کرام، والدہ نے دین اسلام قبول کر لیا، والدہ بڑی امیر خاتون تھی، بڑا تشدد کیا جب ان کو پتہ چلا، بڑا ظلم اپنے بیٹے پہ کیا۔ یہ ہجرت کر کے چلے گئے مدینہ منورہ۔ جب وہاں سے ایک دفعہ مکہ میں آئے تو ماں نے پیغام بھیجا کہ میں نے تمہارے ہجر میں بہت بڑی زبردست قسم کی شاعری شروع کر دی ہے، اور کیا تم ملو گے نہیں اپنی ماں سے آ کے؟ تو انہوں نے اس سے انکار کر دیا، یہ ملنے کے لیے نہیں گئے۔ ان کے معلوم تھا کہ ماں بار بار وہی کہے گی کہ تم دین اسلام کو چھوڑ دو۔ مجھے یاد آیا جب میں یہ آج سحری کے وقت ان کے حالات واقعات مختلف کتب میں پڑھ رہا تھا تو مجھے یاد آیا حفیظ جلندری رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہا تھا، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو وہ مجھے یاد آیا کہ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے، یہ رشتہ دنیاوی قانون کے رشتوں سے بالا ہے، اور محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر مال جان اولاد سے پیارا۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آن ملت شان ملت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی محبت روح ملت جان ملت ہے، اور محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ یہ وہ تھے کہ جب احد میں ان کے سگے بھائی ان کے سامنے آئے تو انہوں نے خود ان کو تحقیق کر دیا تھا، اور دوسرا بھائی جو تھا وہ گرفتار ہو کے آیا تو ایک صحابی انصاری جو تھے وہ ان کی مشکیں کس رہے تھے ان کے قیدی بھائی کی، تو انہوں نے آواز دی پاس سے گزرتے ہوئے، ذرا زور سے اس کی مشکیں کسنا، یہ بڑی امیر ماں کا بیٹا ہے، فدیہ زیادہ دیں گے۔ تو انہوں نے کہا، ان کے جو بھائی تھے ابو عزیز، انہوں نے کہا بھائی جان آپ نے شاید مجھے پہچانا نہیں اس وقت رش کی وجہ سے، میں آپ کا بھائی عزیز ہوں۔ انہوں نے کہا تم میرے بھائی نہیں ہو، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں کھڑے ہو، میرا بھائی تو وہ ہے جو تمہاری مشکیں کس رہا ہے اس وقت۔ ناظرین کرام، یہ صحابہ کرام کی جو قربانیاں تھیں دین اسلام کے لیے، اور جب ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ بھیجا، پہلے جمعے کی خطابت، یہ وہ امام تھے، یہ وہ خطیب تھے جنہوں نے پہلے جمعہ پڑھایا تھا سارے صحابہ کرام کو، اور ان کی تبلیغ اسلام کا یہ عالم تھا کہ جب یہ گفتگو کرتے تو کوئی دن ایسا نہیں تھا جس دن لوگ دائرہ اسلام میں داخل نہ ہو جائے، کوئی نہ کوئی مسلمان نہ ہو جائے۔ اور بہت بڑے بڑے لوگ، معاذ بن جبل اور سعد بن معاذ جیسے بڑے عظیم لوگ جو تھے وہ ان کی تبلیغ سے مسلمان ہوئے تھے۔ ناظرین کرام، کفار جو تھے وہاں کے اور یہودی، انہوں نے کہا یہ ہو کیا رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا آدمی بھیج دیا ہے، اسی زبان میں تو جادو ہے، اتنی شیرینی ہے، جو بندہ جاتا ہے، انہوں نے کہا اس کا علاج یہ ہے، جب یہ واز کر رہا ہو تو آدمی بھیجو، اور وہ آدمی جا کے دور سے تیر مارے یا نیزہ مارے اور اس کا کام تمام کر دے۔ تو لکھا ہے کتابوں میں کہ جب وہ جاتے تھے تیر چلانے کے لیے دور سے، وہ کھڑے ہوتے، جب ان کی تلاوت قرآن حکیم ان کے کان میں پڑتی، ان کی خوش گفتاری شیریں بیانی ان کے کان میں پڑتی، تو یوں نیزہ پکڑا ہوا اور تیر نیچے گر جاتا تھا، اور وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے۔ ناظرین کرام، اس عظیم شہزادے نے دین اسلام کے لیے پھر کیا قربانی دی۔ ایک صحابی کی مجھے یہ بات یاد آتی ہے، جب ان کو دفنا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو اسلام کا وہ دور عروج نہیں دیکھا۔ بعد میں ایک جب غزوے میں تھے مسلمان تو ان کی بات یاد آئی تو انہوں نے کہا یہ لوگ بڑے عظیم تھے،
انہوں نے تو اپنی شہزادگی چھوڑ کے اور فقر کا راستہ اختیار کیا، اسلام کے لیے قربانی دے دی. انہوں نے تو وہ دور عروج نہیں دیکھا، سب کچھ اپنا دین اسلام کے لیے قربان کر دیا. ناظرین ہم آج یہ عظیم ہستی جن کا ذکر پاک ہم کر رہے ہیں وہ ان کا اس میں گرامی ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ احد میں جو ہے وہ مدفون ہے، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہاں پہ یہ مدفون ہے. اور ان کے بارے میں شہدائے احد کے بارے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا قیامت تک جو لوگ ان کو سلام کرتے رہیں گے یہ ان کا جواب دیتے رہیں گے. یہ زندہ شہداء ہیں. آج ان کے تذکار پاک کے لیے میں نے اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دیا. میں شروع کرتا ہوں پروفیسر اعظم نوری صاحب سے. جی اعظم نوری صاحب، میں نے کچھ اشارے دیے، باقی تفصیلی تعارف آپ بیان فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ. غیر صاحب، سچ بات تو یہ ہے کہ سب کچھ لٹا کے راہ محبت میں اہل دل، سب کچھ لٹا کے راہ محبت میں اہل دل خوش ہیں کہ جیسے دولت کونین پا گئے. واہ 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 واہ. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ اتنی خوبصورت ہے کہ میں 3 جملے ان کی شان کے جو ان کی شان میں حضور علیہ السلام نے از خود بیان فرمائے وہ سب سے پہلے ناظرین کے سامنے رکھنا چاہوں گا. آپ نے فرمایا کہ اور یہ وہ ہستی کہہ رہی ہے جو پوری کائنات کو یوں دیکھتی ہے جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانہ. یہ وہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ما رائی تو احدم بمکہ تھا، میں نے پورے مکہ شہر میں کسی ایک شخص کو بھی نہیں دیکھا کیسا احسن لمتن، کہ جس کی اتنی حسین زلفیں ہوں. سبحان اللہ. پھر فرمایا ارق کو وجہن، جس کا اتنا حسین چہرہ ہو. انعام و نعمتن، اور جو اتنے ناز و نعم میں پلا ہو. واہ واہ واہ. آپ نے فرمایا یہ تینوں خوبیاں اگر میں نے دیکھی ہیں تو یہ میں نے مصعب بن عمیر میں دیکھی. آپ کو مصعب الخیر کہا جاتا تھا. اچھا. عربی زبان میں مصعب سردار کو بھی کہتے ہیں، تو مصعب الخیر کا مطلب تھا نیکی کا سردار. نیکی کا سردار. سبحان اللہ. آپ کے القابات میں آپ اول الدعات بھی ہیں، سب سے پہلے اسلام کی دعوت دینے والے. ٹھیک. آپ سید التقات بھی ہیں، تمام اہل تقوی کے سردار. آپ مصعب الخیر بھی ہیں. لیکن یہاں پر جو سیرت نگاروں نے ان کی شان میں لفظ لکھے وہ بڑے خوبصورت ہیں. کان رجلاً شابن مترفن، اور آگے لفظ ہیں بسیس سبیبن. سبیبن. واہ واہ. سبیبن کہتے ہیں ایسے نوجوان کو جس کو اللہ نے اتنی حسین زلفیں عطا کی ہوں کہ جب وہ چلے تو اس کے زلفوں کا جو ہلنا ہے وہ دیکھنے والوں کو اپنے اندر یوں کھینچ لے کہ دیکھنے والے اس کو دیکھتے چلے جائیں. واہ واہ واہ. حضرت مصعب بن عمیر. انگریزی کا ایک لفظ ہے اس کے لیے بڑا خوبصورت، ناظرین کے لیے بتا دوں. اس کو کہتے ہیں having all the aesthetic riches. سبحان اللہ. اور جو اس کا تمام جمالیاتی ثروتیں جس کو حاصل ہو. سبحان اللہ. یہ جو جمالیاتی ثروتیں تھیں یہ بتمام و کمال حضرت مصعب بن عمیر میں حسن صورت بھی، حسن سیرت بھی، حسن صوت بھی، حسن کلام بھی، حسن بیان بھی. اللہ رب العالمین نے ساری خوبصورتیاں عطا کی. اور شبیہ مصطفیٰ بھی. اور شبیہ مصطفیٰ بھی صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے بڑھ کر یہ کہ غزوہ احد میں یعنی کافر جو ہیں ان کو شہید کر کے کہتے ہیں معاذ اللہ ہم نے حضور کو شہید کر دیا، آقا علیہ السلام کو شہید کر دیا. یہاں پر غیر صاحب میں ان کے تعارف میں 2 باتیں اور عرض کرنا چاہتا ہوں. بس یہ بات میں آپ سے پہلے آپ ڈپٹی سے سن لیں. ڈپٹی صاحب وہ جو حدیث کے الفاظ ہیں، اور میں نے کئی لوگوں نے یہ بھی کہا کہ نہیں آج آپ نے اتھینٹک یہ بات کہہ دی، التمسو عندہ حسان الوجوہ. جب تمہیں کوئی ضرورت پیش آئے تو التماس کرو حسین صورتوں والوں سے. جی بالکل. قبلہ گائی صاحب، جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم بات کرتے ہیں تو ابھی ان کی زلف کی جو بات چلی تو وہ ہم زلف نبی بھی ہیں.
ماشاءاللہ ہاں جی جی واہ 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 واہ. جی جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے ساتھ ان کو یہ بھی نسبت حاصل ہے اور ایک اور نسبت بھی حاصل ہے کہ ان کی زوجہ محترمہ حضرت حمنہ جو ہیں یہ بیٹی ہیں حضرت امیمہ بنت عبد المطلب کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس اعتبار سے بھی یہ خاندان حضرت حمنہ جو ہیں جی جی وہ تو بنت جہش نہیں بنت جہش وہ تو باپ ہے نا لیکن ان کی ماں کا نام جو ہے وہ امیمہ ہے. اچھا اچھا ٹھیک والدہ کی طرف سے جی والدہ کی طرف سے وہ امیمہ اور وہ حضرت جناب سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی لخت جگر ہیں. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے اس اعتبار سے بھی یہ وارث ہے اور حضرت امیر حمزہ سے بھی ان کی ان کے ساتھ بھی تعلق ہے. تو آپ کے جو بنے ان کے یا یہ ان کے بھانجے ہیں. ہاں 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 آپ کے جو خصائص و کمالات ہیں ان میں سے ایک یہ بھی لقب ہے آپ کا کہ آپ بھی ذو الہجرتین ہیں. اچھا حبشہ کی طرف پہلے آپ نے ہجرت فرمائی اور اس کے بعد مدینہ طیبہ کی طرف. پھر آپ کا ایک یہ بھی لقب ہے کہ آپ فرسٹ ایمبیسیڈر آف اسلام ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی طرف سے جو سفیر اسلام کے طور پہ اور مبلغ اسلام کے طور پہ مدینہ طیبہ کی طرف تشریف لے گئے اور وہاں پہ جا کے دیکھیے قبلہ غائی صاحب ان کی جو تعلیمات ہیں ان کا کمال کس خوبصورت انداز میں ظاہر ہوتا ہے کہ اگلے سال وہی جو 6 لوگ تھے وہ 75 افراد کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں. اور پھر آپ کی تبلیغ کے اندر جو خاص چیز پیش نظر تھی وہ وجادلہم باللتی ہی احسن اور اس کے ساتھ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. وہ ان سے کوئی سیکھے انداز تبلیغ آج کے دور میں مبلغین کو ان سے سیکھنا چاہیے. جی کیا ان کا انداز تکلم ہے نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. لیکن اب تو حال یہ ہے کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے کہ امیر کارواں میں نہیں ہوئے دل نوازی. اب تو ممبر پہ بیٹھ کے گالیاں دیجیے. وہی آپ صحیح فرما رہے ہیں. غیروں کو تو ایک طرف رہا اپنوں کو بھی نہیں چھوڑتے معاف نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. قبلہ غائی صاحب وہ ہستیاں ہیں جن کو ہم نے بطور اسوہ اپنانا ہے اور ان کے رستے پہ چلنے میں ہی کامیابی ہے. آپ دیکھیے حضرت جناب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلت وقت میں کثرت عمل. واہ. اور اس کے ساتھ آپ کی جو خوبی ہے اتنے لوگوں کو قریب کر کے حضور کی بارگاہ تک پہنچانا. ہجرت کے رستے میں ساری کاوشیں آپ کے سامنے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے طلع البدر علینا پڑھ رہے ہیں تو اس کے پیچھے کون سا استاد ہے. واہ 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 کیا خوبصورت پوائنٹ آپ نے نکالا ہے. جی قبلہ غائی صاحب وہ جو فرمان مصطفیٰ یہ کس کی تبلیغ کا کس کی تبلیغ کا اثر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا والدین کے لیے اور استاد کے لیے ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال. تم نے اپنے بچوں کے لیے جو کریکولم دینا ہے ان کے لیے نصاب تعلیم اس میں پہلی چیز کون سی ہونی چاہیے حب نبیکم. اس کے دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی محبت ضرور ہونی چاہیے. دوسری چیز حب اہل بیتی میرے اہل بیت کی محبت اور تیسری چیز تلاوت القرآن. اب یہ تینوں چیزیں آپ کی سیرت میں کیسے نکھر کے موجود ہیں. حب مصطفیٰ پیدا کر رہے ہیں. فصاعد النساء والرجال فوق البیوت وتفرق الغلمان والخدم فی الطرق ینادون یا محمد یا رسول اللہ. عورتیں مرد چھتوں پہ چڑھ کے گلیوں میں والہانہ حضور کے استقبال کے نعرے لگا رہے ہیں. اس کے پیچھے روح کون سی ہے وہ حضرت جناب مصعب بن عمیر کی تبلیغ ہے. جی پروفیسر عین الحق صاحب ماشاءاللہ جی بہت خوبصورت تذکرہ آپ کے پروگرام کے توسط سے. غازی صاحب یہ ہماری قوم کے لیے ہماری امت کے لیے مسلمانوں کے لیے یہ بڑا ترہ امتیاز ہے کہ ہمارے اسلاف کے ساتھ جو ہمارا ایک کٹا ہوا رشتہ ہے کم از کم وہ اس ذریعے سے بحال ہو رہا ہے. سبحان اللہ. اور یہ وہ لوگ ہیں جو اصل وہ لوگ ہیں کہ جن کا کردار ہمیں آج اپنانے کی ضرورت ہے. یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے جس طرح آپ نے انٹروڈکشن کے اندر یہ فرما دیا کہ اتنا ناز و نعم کے اندر پلنے والا ایک شخص اور اتنی مال و دولت ہونے والا ایک شخص اور جس کی خوبصورتی کی تعریف خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں. ایسا شخص صرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو چہرہ مبارک کو تکتا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کیا ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں. وہ تعریف کریں جس کے حسن کی اس کی کیا بات ہے. ماشاءاللہ اس حسن کے سامنے کوئی بھی حسن اور قائم نہیں رہتا تھا. تو جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اسلام قبول کر لیا، اور یہ ابتدائی اسلام قبول کرنے والے چند لوگوں میں سے ہیں جو پہلے 3 سالوں کے اندر دار ارقم میں جنہوں نے اسلام قبول کیا، تو اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، ایک روایت کے اندر ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ان کی ماں ان کا انتظار کرتی اور اس کے لیے انہوں نے قسم اٹھا لی تھی کہ جب تک یہ واپس نہیں آئیں گے میں کھانا نہیں کھاؤں گی، میں پیوں گی نہیں، میں سائے میں نہیں بیٹھوں گی، اور وہ دھوپ میں کھڑی ہوتی تھی یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو جاتی تھیں۔ اس کے باوجود بھی جس طرح آپ نے شروع میں فرما دیا کہ جو رشتہ قائم کیا تھا وہ رشتہ پھر یہ خونی رشتے نہیں رہ گئے تھے، وہ دین کا رشتہ تھا۔ اس دین کے رشتے کی وجہ سے جب انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا تو ایک روایت میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہو نظر الی مصعب بن عمیر بعد اسلامہ وعلیہ احاب کبش، یعنی آپ نے جو شروع میں بات کی تھی اور نوری صاحب نے بھی کہ آپ لباس پہننے میں سب سے جو باریک اور خوبصورت لباس ہوتا تھا ہلکا اور ریشم کا وہ آپ پہنتے تھے، لیکن اسلام کے بعد آپ کا یہ عالم ہو گیا کہ آپ کے اوپر ایک جلد کا لباس آپ نے پہنا ہوا ہے، موٹی جلد کا لباس پہنا ہوا ہے۔ جب یہ لباس آپ نے آتے ہوئے دیکھا تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ انظروا الی ھذا الذی نور اللہ قلبہ، کہ یہ وہ شخص ہے جس کی طرف دیکھو کہ جس کا دل اللہ رب العزت نے نور سے چمکا دیا ہے، یہ وہ خوبصورتی تھی۔ تو لقد رأیتہ بین ابوین، کہ میں نے اس شخص کو اپنے آبا کے درمیان، اپنے والدین کے درمیان دیکھا ہے کہ یغذوانہ باطیب الطعام والشراب، کہ جس کو سب سے خوبصورت کھانے اور سب سے خوبصورت پینے کی چیزیں جو اس کے لیے میسر کرتے تھے، لیکن آج اللہ رب العزت نے اس کو جب اپنی محبت کی طرف، اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت نے آج اس جگہ پہ لا کھڑا کیا ہے جہاں آپ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ گویا کہ غازی صاحب اس سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں ہم نے دنیا داری کی چیزوں کی طرف نہیں جانا، بلکہ اگر دنیا سے کٹ بھی جائیں تو محبت رسول دل سے غائب نہیں ہونی چاہیے۔ یہ پروفیسر صاحب وہ مجھے یاد آ گیا، یوسف ظفر مرحوم، یہ جو ان کی بہو ہے نا، ہمارے جو سائنسدان یہاں پہ ہم نے 1-2 دفعہ بزرگ سائنسدان بلائے اسلام آباد والے، کیا نام ہے ان کا، پروفیسر سلطان بشیر محمود، بڑے عاشق رسول ہیں ان کی، مجھے نہیں پتا تھا ان کی بہو کے والد تھے یہ یوسف ظفر مرحوم۔ ان کا ایک شعر بڑا زبردست ہے، اس حسن لا زوال کے قربان جائیے، اس حسن لا زوال کے قربان جائیے، میں جس کی آرزو میں چراغ سحر۔ جی آپ 2 پوائنٹ بنانا چاہتے ہیں۔ میں یہاں پہ غازی صاحب ایک چیز رکھنا چاہتا ہوں کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کی محبت کا عالم یہ ہے کہ ابھی اپنا پروفیسر صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ ذوالہجرتین ہیں، 2 ہجرتیں انہوں نے کی ہیں، لیکن انہوں نے 2 ہجرتیں نہیں کی، میں اس سے آگے کی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے 4 ہجرتیں کی، 4 ہجرتیں کی ہیں انہوں نے، اور اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے؟ میں تو یہی دیکھتا ہوں کہ ہجرت کر کے جاتے ہوں گے اور جب چند دن گزرتے ہوں گے آقا نظر نہیں آتے ہوں گے نا، تو پلٹ کے پھر ان کی خدمت میں، پھر خیال آتا ہوگا کہ نہیں ادھر بھی آقا کا حکم ہے، پھر جاتے ہوں۔ کیسے؟ پہلی بار جب حبشہ کی طرف ہجرت ہوتی ہے 12 افراد کی، ٹھیک، اچھا یہ شعبہ تو اپنا پروفیسر صاحب کا ہے اعداد والا، لیکن میں 12 کا عدد حضرت مصعب بن عمیر کی زندگی میں بہت امپورٹنٹ ہے۔ اچھا 12 کا عدد جو ہے، جب وہ انہوں نے ہجرت کی پہلی حبشہ کی طرف، تو جو اس میں افراد تھے مرد وہ 12 تھے، اچھا ان میں یہ شامل تھے، ٹھیک، اور جب دیکھنا یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس روئے زمین پہ جمعہ بعد میں پڑھایا، پہلے حکم دیا مصعب شروع تم کرو، واہ واہ، یعنی آقا علیہ باقاعدہ جمعہ جو ہے یعنی ان کے ذریعے شروع کروایا۔ یہ آقا کی عطا ہے نا کہ وہ غلاموں کو بھی اعزاز عطا کرتے ہیں، ہجرت کر کے بعد میں آئے ہیں۔ جب پہلا جمعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پہ انہوں نے مدینہ طیبہ میں پڑھایا، اس میں جو نمازی ہیں ان کی تعداد بھی 12 ہے، اچھا نمازیوں کی تعداد بھی 12 ہے۔ اچھا پھر یہ جب میں ہجرت کی بات کر رہا تھا اور اس میں ایک 12 کی اور بات کرتا ہوں آگے چل کے، اعداد کی بات بڑی زبردست ہوتی ہے۔ میں جب لاء کے پہلے سال میں امتحان کا ہمارا نتیجہ آیا، میرے ساتھ میرے بہت عزیز دوست ہیں، کمشنر انکم ٹیکس ریٹائر ہوئے اور جسٹس ایک ہائی کورٹ کے خواجہ فاروق سعید تھے، تو ہم رزلٹ دیکھنے گئے، 17 رمضان تھا جس دن وہ رزلٹ لگا، تو جا کے دیکھا تو پورے لاء کالج کے ایک ہی بندہ تھا جس کے نمبر 313 تھے، وہ سارے مجھے کہنے لگے جن کے زیادہ نمبر تھے یار ہمارے ساتھ ایکسچینج کر لو۔ یہ فکر کی بڑی حکمت ہوتی ہے، بے شک ایسے، اور یہ وہ حسن انتظام ہوتا ہے بنیادی طور پہ، بالکل شروع سے ہی اس کے ساتھ ہوتا ہے اس کا لنک۔
پہلی دفعہ ہجرت کر کے یہ جب حبشہ تشریف لے کے گئے ہیں تو پیچھے سے خبر پہنچی کہ مکہ والے مسلمان ہو گئے ہیں، تو یہ پلٹ کے فوراً کہ اب تو وہ ساری سختیاں ختم ہو گئی ہیں، اب حضور سے دور رہنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں فوراً واپس آ گئے۔ کیا بھلا آ سکیں زندگی کے مزے، دور رہ کر حبیب خدا سے مجھے، بادشاہوں سے بہتر بھکاری ہے وہ، ان کے در پر جو ٹکڑوں پہ پلتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر واپس گئے جب ظلم و ستم بڑھے، اور اس کے بعد مدینہ طیبہ میں بہت سے لوگ وہاں سے ڈائریکٹ مدینہ طیبہ گئے، لیکن یہ ہجرت مدینہ سے پہلے پھر پلٹ کے حضور کے پاس مکہ میں واپس آ گئے۔ آپ نے یہ بات مکمل کرنی، میں بریک سے واپس آ لوں۔ ناظرین اکرام، بہت مختصر سی بریک، یہ ایمان افروز واقعات ہیں، یہ واقعات آج کی نوجوان نسل کو سنانے بہت ضروری ہیں، ان کو پتہ چلے۔ وہ سمجھتے ہیں شاید مسلمان بہت غریب تھے، بیچارے مفلوک الحال تھے، اس لیے اسلام سے وابستہ ہو گئے۔ یہ عرب کے شہزادے تھے، دنیا میں اب بھی آج کل امیر آدمی تصور نہیں کر سکتا جو عطر استعمال کرتے تھے، لیکن دین حق کی راہ میں پھر کس طرح قربانیاں انہوں نے دی ہیں، یہ ہماری نوجوان نسل کو بتانے کی ضرورت ہے۔ ویلکم بیک ناظرین اکرام۔ جی پروفیسر صاحب آپ مکمل فرمائیں۔ جی میں عرض کر رہا تھا کہ تیسری بار پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بطور معلم کے بھیجا، ٹھیک، اور 1 سال کے اندر پروفیسر صاحب نے جس کی طرف بڑا خوبصورت اشارہ کیا کہ جس طرح سارے ماحول کے انہوں نے جا کے بدل کے رکھ دیا۔ اچھا اس کے بعد پھر واپس آ گئے ہیں، اچھا مکہ معظمہ میں واپس آئے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے، اور حضور کے جانے سے صرف 12 دن پہلے، اچھا صرف 12 دن پہلے واپس چلے گئے، اور پھر جا کے وہ ساری طلع البدر علینا کی فضا انہوں نے ہموار کی ہے۔ واہ، میں ان کا طریقہ بتانا چاہوں گا غازی صاحب، جو طریقہ تبلیغ تھا کہ جب یہ بہت بڑا قبیلہ تھا بنو عبد الاشہل کا، ٹھیک ہے، جس کے سردار تھے حضرت سعد بن معاذ، ٹھیک، امام نووی علیہ الرحمہ نے ایک بات لکھی، انہوں نے کہا کہ حضرت مصعب بن عمیر کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ان کے ہاتھوں پر حضرت سعد بن معاذ جیسے، اسید بن حزیر جیسے، معاذ ابن جبل جیسے لوگوں نے کلمہ پڑھ کے اسلام کو قبول واہ 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 واہ۔ اچھا وہ کیسے کیا ہے کہ یہ بہت زیادہ سائیکالوجی سے بھی واقف تھے، مطلب انسانی نفسیات باریکیوں سے واقف تھے، اور اس کو بہت زیادہ اپنی تبلیغ اور دعوت میں استعمال کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، مثلا یہ جہاں پہ ٹف ٹائم دیکھتے وہاں پہ اسلام کی بات نہیں کرتے تھے، اچھا یہ دیکھتے کہ لوگ جہاں ایزی موڈ میں ہوتے ہیں، ریلیکس، ویسے بھی جہاں ریسیپٹیو ہوں وہاں بات کرنی چاہیے، پہلے ماحول پیدا کریں ریسیپٹیو، یہ اصل یہی چیز ہے۔ یہ انہوں نے دیکھا کہ لوگ کہاں، انہوں نے دیکھا کہ فلاں جگہ ایک کنواں ہے، وہاں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اس کنویں کا پانی بہت میٹھا ہے، ساتھ میں باغ ہے، لوگ وہاں انجوائے کرتے ہیں، اور وہاں وہ بہت ایزی ماحول میں ہوتے ہیں۔ یہ وہاں پہ چلے گئے، اور جب انہوں نے جا کے وہاں بات شروع کیا تو ایک بہت بڑا اجتماع اکٹھا ہو گیا، خبر پہنچی اس قبیلے کے سردار حضرت سعد بن معاذ کے پاس۔ اچھا یہ پہلے بات ہو گئی تھی کہ حضرت امیر حمزہ کے بھانجے نہیں ہیں، یہ ان کے بھانجے کے بہنوئی ہیں، حضرت عبداللہ بن جہش بھانجے، وہ بھانجے ہیں، اور یہ چونکہ ان کے ہاں ان کی بہن تھی تو یہ بہنوئی ہیں ان کے۔ اچھا حضرت سعد بن معاذ جو ہیں ان کو کسی نے بتایا، انہوں نے کہا کہ یار دیکھو اس کو یہاں پہ مدینہ منورہ میں سپورٹ کر رہا ہے سب سے زیادہ اسد بن زرارہ، وہ میرا خالہ زاد بھائی ہے، تو میں اس کے ساتھ ڈائریکٹ الجھنا نہیں چاہتا۔ تو انہوں نے حضرت اسید سے کہا کہ آپ جائیں اور آپ جا کے ان کو منع کریں کہ ہمارے بندوں کو ہمارے آباء و اجداد کے دین سے ورگلائیں نہیں۔ انہوں نے نیزہ پکڑا، بڑے غصے کے ساتھ جب وہاں پہ پہنچے اور جا کے انہوں نے گالی گلوچ کی، ڈانٹا، برا بھلا کہا، تو آپ نے آگے سے مسکرا کے صرف اتنا کہا، آپ نے کہا آوا تجلس تسمعوا لی، بھائی صرف بیٹھ کے میری بات سن لو، ان سمیت خیرن قبلتا ہو، بات اچھی لگے تو قبول کر لینا، وَإِنْ خَالَفَكَ شَيْءٌ عَافَيْنَاكَ، اور اگر تمہیں بات اچھی نہ لگے تو ہم تمہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ اس نے کہا انصفتا، یہ تو بڑے انصاف کی بات ہے۔ اس نے نیزہ زمین میں گاڑا، بیٹھ گیا پاس، جب پاس بیٹھا تو آپ نے سورہ زخرف کی آیتیں پڑھی۔ اب قرآن ہو اور پڑھنے والے حضرت مصعب بن عمیر ہو جن کی شیریں زبانی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی بیان کرے، جیسی آیتیں پڑھی اس نے کہا ما احسن کلام، اتنا حسین کلام ہے۔ میں رات پڑھتے ہوئے سوچ رہا تھا اتنا حسین کلام اور اتنا حسین بیان اور اتنا حسین انسان، اتنا سبحان اللہ، اتنے سارے حسن اکٹھے ہو گئے، اتنے سارے حسن اکٹھے ہو گئے۔
اس نے سن کے کہا کہ یہ جو تم میسج ہمیں دے رہے ہو اس کو ایکسیپٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ان کا سمپل، اب غسل کرو، کپڑے پاک پہنو، حضور کا کلمہ پڑھو اور 2 رکعت نفل پڑھ لو، بس 2 رکعت نفل پڑھ لو. یہ حکمت ہے. یعنی آپ نے اس وقت وہ روزہ، زکوٰۃ، حج، وہ سارے وہ چیزیں بیان نہیں کی. انہوں نے فوری طور پہ کیا، پلٹ کے واپس گئے. حضرت سعد بن معاذ نے جب دیکھا نا آ رہے ہیں تو اس نے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا، اس نے کہا لو بھیجا تھا اسے انہیں روکنے کے لیے، لگتا ہے یہ اپنا سارا کچھ انہیں دے کے آ گیا. واپس آئے تو اب انہوں نے کہا یار وہ مجھ سے تو نہیں باز آئے، تم خود جا کے روکو انہیں. اچھا. اب حضرت سعد بن معاذ سیم طریقے سے گئے، جا کے ڈانٹا، لڑے. آپ نے انہیں بھی کہا بھائی ساتھ لڑنے کی بات ہی نہیں ہے، آپ بیٹھ جائیں، بات سن لیں، اچھی لگے مان لیں، نہ اچھی لگے تو ہم چھوڑ کے چلے جائیں گے. اب حضرت سعد بن معاذ نے بھی جب کلمہ پڑھا تو غازی صاحب دیکھیے کہ ان کی زبان میں کتنی تاثیر تھی کہ 1 سال میں، کتاب میں پڑھ رہا تھا، 10,000 صحابہ حضور کے استقبال کے لیے جو تیار تھے مدینہ پاک میں، ان سب نے حضرت مصعب کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا. اللہ! 10,000 صحابہ جنہوں نے مدینہ کی گلیوں میں انقلاب بپا کر دیا. اچھا جب وہ حضرت سعد کلمہ پڑھ کے واپس آئے ہیں نا تو اب انہوں نے وہ حکمت چونکہ فیض لے آئے تھے، انہوں نے اپنے قبیلے میں آ کے کہا میرے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا تم ہمارے سردار ہو اور تمہاری رائے بہت زبردست ہوتی ہے. ان کا پھر یاد رکھو میں تم میں سے کسی مرد اور کسی عورت سے اس وقت تک بات نہیں کروں گا جب تک تم مصعب کے نبی کا کلمہ نہیں پڑھو. سبحان اللہ. اور ایک جملہ مجھے آخری کہہ لینے دیں. حدیث کے لفظ آتے ہیں فما امسا من ذالک اليوم فی بنی عبد الاشل رجل ولا امرات الا اسلم علی یدی مصعب بن عمیر. شام ہونے سے پہلے پورے قبیلہ عبد الاشل میں ایک بندہ یا ایک عورت بھی ایسی نہیں تھی جس نے حضرت مصعب کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر کے کلمہ نہ پڑھ لیا. واہ واہ. اچھا جی یہ جو تھے علم بردار بھی تھے پرچم اسلام کے. لگائی صاحب میں نوری صاحب کی بات کو تھوڑا سا اس میں وہ قبیلے والوں نے بھی جب ان کو واپس آتے دیکھا تو سمجھ گئے اور انہوں نے مل کے کہہ دیا کہ یہ چہرہ وہ نہیں ہے جو پہلے گیا تھا. چہرہ کھلی کتاب ہے، چہرہ کھلی کتاب ہے، عنوان کچھ بھی دو، جس رخ سے بھی پڑھو گے اسے جان جاؤ گے. اور ایمان کا جو نور ہوتا ہے قبلہ غائی صاحب جیسے ہی بندہ ایمان میں داخل ہوتا ہے تو اس کے چہرے کے انوار و تجلیات بھی بدل جاتے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں وہاں مدینہ منورہ سے جب ہو کے آتے ہیں تو کیا حالت ہوتی ہے، نکھار اور یہ چیزیں بالکل اسی طرح ہے. اور جو 12 والی بات کی اس میں یہ بھی میں ان کے نور سے فیض لیتے ہوئے عرض کر دوں کہ آپ نے جو افراد وہاں پہ تیار کیے وہ بھی 12 تھے جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے پھر نقیب کے طور پہ بھیجا. 12 ہی نقیب مقرر کیے بیعت عقبہ ثانیہ میں. بیعت عقبہ ثانیہ میں. اچھا یہ جو آپ نے ابھی سوال کیا قبلہ غائی صاحب میدان جہاد میں ان کے کارہائے نمایاں جنگ غزوہ بدر ہوتا ہے تو اس میں جو علم بردار ہیں وہ حضرت مصعب بن عمیر ہیں. بدر میں بھی یہ، احد میں بھی آپ کی ذات ہے، لڑ رہے ہیں. اب وہاں پہ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں قبلہ غائی صاحب ان کا خلوص اور اپنے مشن کی تکمیل کی حسرت اور کوشش کس قدر زیادہ ہے. جس وقت لڑتے ہوئے علم پکڑا ہوا ہے اور ابن قمیہ اس نے اس سے پہلے کی ایک بات کریں نا جی ضرور. بنو عبد الدار جو ہیں ان کا طلحہ بن ابی طلحہ جو ہے اس کو وہ جھنڈا پکڑاتا ہے ابو سفیان. بالکل کہ بڑا قبیلہ ہے، بڑا نامور قبیلہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انہوں نے جس قبیلے کے آدمی کو پکڑایا جھنڈا ہم اس سے زیادہ حسین ترین آدمی کو جھنڈا پکڑاتے. یہ حکمت دیکھے نا کتنی بڑی ہے. اللہ اکبر. اور غزوہ بدر میں انہوں نے پکڑایا تھا آپ کے بھائی کو تو اس لیے حضور نے فرمایا تھا اس طرف بھائی ہے تو اس طرف بھی یہ ہونے چاہیے اس طرح. تو یہاں پہ بھی جس وقت یہ صورتحال ہوئی دایاں بازو کٹ جاتا ہے اچھا لیکن آپ علم کو چھوڑتے نہیں ہیں. ابن قمیہ نے ماری، ابن قمیہ نے تلوار ماری، بائیں بازو میں پکڑ لیتے ہیں، بایاں بازو کٹ جاتا ہے پھر بھی چھوڑتے نہیں ہیں، اسی طرح جکڑ لیتے ہیں تو پھر وہ سینے میں آپ کے نیزہ مارتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ لگائی صاحب کیفیت کیا ہے. اور اس وقت اس نے مشہور کر دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کو میں نے شہید کر دیا. اب جب یہ بات پھیلی تو صحابہ کرام کے دل جو ہیں اس وقت پریشان ہوئے، گرفتہ ہوئے. اس وقت آپ نے جو آیت پڑھی وہ بڑی خاص ہے. آپ نے فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. آپ نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، آپ سے پہلے رسول گزر چکے ہیں. مصعب بن عمیر، یہ مصعب بن عمیر آپ نے اس وقت پڑھی ہے. ہائے ہائے ہری شاخ تمنا
ابھی جلی تو نہیں، دبی ہے آگ جگر کی مگر بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ بالکل یہی آپ کا مشن تھا کہ کہیں اس وقت ایسا نہ ہو کہ ہم جو نظام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے دیا ہے اور جو قرآن مجید کی صورت میں اور اسلام کی صورت میں، کہیں یہ نہ سوچیں کہ اب حضور دنیا سے چلے گئے تو ہم اس مشن سے پیچھے ہٹ جائیں۔ نہیں، حضور دنیا سے تشریف بھی لے جائیں تو ہم نے اس مشن کو قیامت کی صبح تک جاری رکھنا ہے۔ تو یہ آخری لمحے بھی جس کی زبان پہ یہ الفاظ ہوں، اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ان کا حوصلہ کس قدر بلند و بالا تھا۔ اور پھر جب شہید ہو جاتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی ذات والا صفات آپ تشریف لاتے ہیں، آپ کے چہرے کو دیکھتے ہیں، فبکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور کی آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں، اے مصعب، آج تیری زلفیں گردآلود ہیں، مجھے وہ وقت یاد ہے جب تمہارا لباس سب سے افضل والا ہوا کرتا تھا۔ اور آج اس طرح پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے اس مقام پہ فرمایا، لوگو آؤ ان کو سلام کرو، یہ اہل شہداء ہیں احد کے، اور جو ان کو سلام کرے گا قیامت تک یہ اس کے سلام کا جواب دیتے رہے، قیامت تک جامع زیبی میں دل فریبی میں حسن والے تیرا جواب نہیں۔ آپ کا بھی یہاں پہ یہ شعر پڑھنے کا جواب نہیں، ڈھونڈ نکالا۔ جی بڑی دیر سے یہ شعر آپ کو الجھا رہا تھا ابتدا سے، اینڈ پہ آپ کی یہ گتھی سلجھ گئی ماشاءاللہ، اور آپ کی فرحت بھی اس پہ۔ یہ ذکر کی برکت ہے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے حوالے سے بالخصوص میں ان کی جہت کو ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج کی نوجوان نسل کے لیے بالخصوص یہ ضروری ہے کہ دین کے اوپر راستے پہ چلنا کوئی اتنا آسان کام نہیں، کہ ہم اگر یہ چاہیں کہ دنیا کی نعمتیں بھی بیک وقت ہمیں ساری کی ساری نصیب ہوں، اور ایٹ دا سیم ٹائم ہم یہ بھی چاہیں کہ ہم دین کے اوپر بھی صحیح طریقے سے چل رہے ہوں، تو یہ ممکنات میں سے نہیں ہوتا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ، بے شک۔ تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کیونکہ جس ناز و نام کے اندر پلے تھے، تو جب ابتدا میں مسلمانوں کے اوپر سنکشنز لگیں اور سوشل بائیکاٹ کیا گیا، تو آپ کو جب وہ شعیب ابی طالب میں جو بند کیا گیا تو اس میں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ اچھا، شعیب ابی طالب میں بھی تھے، موجود تھے۔ فرماتے ہیں کہ جس طرح کی مشکلات ہمارے اوپر آئیں، اس طرح کی مشکلات ان پہ بھی تھیں، لیکن وہ ان کو برداشت نہ کر سکے اس وقت، کیونکہ بالکل تازے تازے ابھی آئے تھے، وہ ناز و نام، وہ نرم چہرہ، وہ نرم جلد آپ کی موجود تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ آپ کی جلد مبارک کو رأیتہ ان جلدہ لیتطایر کما تطایر جلد الحیہ، کہ آپ کی جلد مبارک اس طریقے سے اتر رہی تھی جسم سے جس طریقے سے سانپ کے اوپر سے جلد اترتی ہے، گرمی کی وجہ سے اور مشکلات کی وجہ سے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایسی حالت کے اندر آپ چل نہیں سکتے تھے، ہم آپ کو آپ کا لباس پکڑاتے تھے اور پھر آپ کو اٹھا کے اپنے کندھوں پر لے جاتے تھے جہاں آپ کو جانا ہوتا۔ یہ وہ وقت تھا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے شاید، وہ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس ایک دفعہ کھانا آ گیا افطاری کے لیے، حالانکہ وہ روزے سے تھے، اور روزے کے بعد افطاری کے وقت اگر کسی کے پاس کھانا آ جائے تو وہ کوئی بہت بڑا اس کے اوپر نہیں ہے کہ کیا ہو گیا، یعنی وہ یہ نہیں کہ میں دنیا کی نعمتوں سے بہت بڑا لطف اندوز ہو رہا ہوں۔ اس حالت میں بھی کہتے ہیں جب کھانا آپ کے سامنے آیا تو آپ رونے لگ گئے، اور فرمایا کہ یہ وہ وقت ہے کہ جب ہم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو ان کے پاس صرف ایک کپڑا تھا جن کے اندر ہم نے ان کو کفن مبارک دیا، اور اسی طریقے سے وہ حضرت مصعب بن عمیر کے بارے فرماتے ہیں کہ لم نجد لہ الا ثوبا واحدا نکفنہ، کہ ایک ہی کپڑا ملا جس کے اندر حضرت مصعب بن عمیر کو بھی ہم نے کفن دینا تھا۔ اس کے اوپر پھر انہوں نے فرمایا کہ آج وہ وقت آ گیا ہے کہ اللہ رب العزت کی نعمتیں ہمارے اتنے قریب ہو گئی ہیں، کیونکہ حضرت مصعب بن عمیر کے بارے میں یہ بھی فرمایا گیا تھا نا کہ یہ وہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے دنیا کی نعمتوں کو آخرت کے لیے رکھ دیا گیا ہے، جن کے لیے، اور وہ دنیا سے اسلام کے بعد بالکل پاؤں پہ گھاس اس لیے دی گئی۔ تو پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا کہ شاید اللہ رب العزت کی طرف سے یہ نعمتیں میرے لیے زیادہ قریب ہو گئی ہیں کہ دنیا میں ہی مجھے کھانا نصیب ہو رہا ہے۔ اللہ آپ کا بہت شکریہ، پھر رونے لگ گئے۔ اچھا پروفیسر صاحب بہت شکریہ آپ کا، پروگرام ابھی جاری ہے ہمارا، آج کا سوال کا وقت ہو گیا۔ ناظرین کرام، آج کا سوال ہم ہر روز آپ سے سوال پوچھتے ہیں، جو صحیح جواب دیں ان کو کسان آئل کی جانب سے گفٹ پیش کیا جاتا ہے۔ آج کا سوال ہے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کس غزوہ میں شہید ہوئے تھے؟ گزشتہ سوال کا جواب علامہ فضل خیر آبادی رحمہ اللہ، جو حریت اور جو آزادی تھی بر صغیر کی، جنگ آزادی جس کو ہم جہاد آزادی کہتے ہیں، اس کے سب سے بڑے سرخیل تھے، ان کی ولادت خیر آباد انڈیا میں ہوئی تھی۔
خوش نصیب حضرات جنہوں نے سب سے پہلے صحیح جواب دیے: محمد زبیر مرید کے، محمد شہباز لاہور، محمد یوسف قریشی حیدرآباد، غلام مرتضیٰ یوسفی بہاول نگر، سید فدا حسین شاہ گجرانوالا، حافظ حنیف ندیم بورے والا، فیصل علی انصاری لودھراں، آفتاب احمد جیلم، کاشف مغل جھنگ، محمد ارشاد کیانی گجر خان، محمد اقبال ندیم عارف والا، ڈاکٹر حامد ربانی کراچی۔ آپ سب کو انشاءاللہ آپ کے گفٹ جو ہیں وہ مل جائیں گے۔ جی پروفیسر صاحب آپ کی طرف۔ غازی صاحب میں یہاں پہ ایک چیز کی طرف پروفیسر صاحب نے ان کی شہادت کو بیان کیا، لیکن میں حضرت مصعب بن عمیر کے نصیب پہ رشک کرتا ہوں کہ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ قرآن مجید کی آیات جو ہیں وہ عموماً ان کی عمومی انٹرپریٹیشن ہوتی تھی، ٹھیک ہے، لیکن بہت کم ایسا ہوا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان اطہر سے کسی بھی آیہ کریمہ کو کسی ایک شخص سے منطبق کیا ہو، اشارہ کر کے۔ بے شک جب یہ فلاں کے بارے میں جب آپ شہید ہوئے پڑے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پاس کھڑے ہو کے زاروں قطار رو بھی رہے تھے، اور ساتھ آپ فرما رہے تھے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، یہ ہیں وہ مردان حق جنہوں نے رب سے کیے وعدے سچے کر دیے۔ اور آپ نے پھر حضرت مصعب کی طرف اشارہ کر کے کہا فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، یہ ہے وہ جو منتیں مانتے تھے کہ ہمیں شہادت ملے، آج انہوں نے اپنی منتیں پوری کر دی، اشارہ کر کے کہا۔ اور اللہ رب العالمین نے آپ کو جو زوجہ عطا کی تھی، حضرت حمنہ، حضرت امیر حمزہ کی جو بھانجی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیے حضرت زینب بنت جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن، ان کی بہن، اور حضرت عبداللہ بن جاش کی بھی بہن، ان کی بھی بہن جو ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ احد سے واپس آ رہے ہیں تو آگے سے آئی تو ان کو خبر ملی کہ ان کے سگے ماموں حضرت امیر حمزہ جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں، تو انہوں نے فوری طور پہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اللہ ان کی درجات بلند کرے دعا مانگی۔ پھر ان کو خبر ملی کہ بھائی تمہارے سگے حضرت عبداللہ بن جاش شہید ہو گئے ہیں، تو انہوں نے پھر بھی فاستغفرت واسترحمت، آپ نے فوراً ان کے لیے استغفار کیا اور آپ نے انا للہ پڑھا۔ پھر خبر ملی کہ آپ کے شوہر بھی شہید ہو گئے ہیں۔ جب یہ خبر ملی نا تو اب روایت کے لفظ بدل گئے، آپ نے روایت میں فصاحت و ولولت، آپ کی چیخ نکل گئی اور آپ نے کہا یا حزنا، ہائے افسوس، مصعب چلے گئے۔ جب یہ کہا نا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں یاد رکھنا، ایک عورت کا اپنے شوہر سے جو تعلق ہوتا ہے وہ کسی اور سے نہیں ہوتا۔ فرمایا بھائی کی شہادت برداشت ہو گئی ہے، ماموں کی برداشت ہو گئی ہے، لیکن شوہر کی برداشت نہیں۔ پھر شوہر بھی ایسا جی، شوہر بھی مصعب بن عمیر جیسا، ہائے ہائے ہائے۔ جب وہ ایک بازو کٹا، دوسرا کٹا، شہید ہو کے گر گئے، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں، امام ابن ابی شیبہ اسے مصنف ابن ابی شیبہ میں لائے، کہتے اچانک ہم نے دیکھا کہ ایک بندے نے جھنڈا پکڑا ہوا ہے، ہمیں اسے پشت سے دیکھ رہے، اور آقا اسے کہہ رہے ہیں اقدم مصعب، اقدم مصعب، مصعب آگے بڑھو، مصعب آگے بڑھو۔ کہتے میں نے حضور کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الم یقتل مصعب، مصعب تو شہید ہو گئے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں شہید ہو گئے ہیں، لیکن جیسے ہی شہید ہوئے ہیں اللہ رب العالمین نے ان کی شکل کا ایک فرشتہ پیدا کر دیا ہے اور اس کا نام مصعب ہی رکھا ہے، وہ جگہ اٹھا کے ہمارے ساتھ چل۔ تو یہ شانیں، یہ رتبے انہی کو ملتے ہیں جو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پہ اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ کیا لوگ تھے جو راہ وفا میں گزر گئے، جی چاہتا ہے نقش قدم چومتے چلے۔ اور غازی صاحب نوجوان نسل کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ 26 سال یا 27 سال کی عمر میں حضور کے دامن سے جڑے ہیں اور 40 سال کی عمر میں اپنی جان حضور کے قدموں پہ قربان کر دی، مطلب یہ ایج کا حصہ ہے جس میں اسلام کے لیے وہ قربانیاں دی ہیں کہ اب قیامت تک ان کے تذکار پاک ایمان کو نور بخشتے ہیں۔ یہ دور ہے جو لائف انجوائے کرنے کا بظاہر ہمارے ہاں لوگ تصور کرتے ہیں، اور وہ مشکلات اور مصائب دین کی خاطر، دین حق کی خاطر، اور پھر اپنی جان بھی قربان کر دیں۔ جی اسی طرح یہ کہ انہی کی غالباً بیٹی تھی جس کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بہت پذیر آئی دی، نہیں وہ دوسرے، نہیں وہ حضرت سعد بن ربی، سعد بن ربی، ہاں میرے ذہن میں جی یہ آپ کی سیرت کا جو روشن پہلو ہے جو آپ ہمیں روزانہ سکھاتے بھی ہیں
غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری وہ آپ کی ذات سے ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے۔ قبلہ غائی صاحب جب یہ مکہ شریف تشریف لائے، یہاں سے مدینہ شریف سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی بارگاہ میں 75 افراد کو لے کر بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر، وہ گفتگو بھی بڑی لاجواب ہے جی، وہ بھی بڑی کمال گفتگو۔ ایک صحابی کہتے ہیں ہم آپ کی اس طرح حفاظت کریں جس طرح اپنی ماؤں کی، بہنوں کی، بیٹیوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور حضرت عباس نے بھی بڑا کمال کیا، انہوں نے کہا لے کے جا رہے ہو ذرا سوچ لینا یہ مطلب تم کتنے بڑے مشن پہ ہو۔ تو اس وقت حضور نے بھی پھر کیا کمال ان کو جملہ ارشاد فرمایا، سرکار نے فرمایا الہدم والہدم الدم والدم انا من حاربتم انا احارب من حاربتم۔ یہ ہے وفائے مصطفیٰ۔ حضور نے فرمایا کہ تمہارا خون میرا خون ہے، جو تم سے صلح کرے گا وہ مجھ سے صلح کرے گا، تمہاری لڑائی میری لڑائی ہے اور ہمیشہ تمہارے درمیان رہوں گا۔ اور آج بھی وہ گنبد خضرا اسی کی نشانی آج بھی گنبد خضرا اس کی گواہی دیتا ہے۔ مکہ فتح ہو گیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرما دیا اس پہ آج تک اسی طرح آج بھی وہ اسی طرح ان کے درمیان ہی بیٹھے ہوئے۔ بے شک کوئی شک نہیں، یہ ہے وفا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو لوگ اس لیے جی میں نے بڑی دفعہ کہا ہے، دینی جلسوں میں بھی، سیرت کے جلسوں میں کہا ہے کہ لوگوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرو، جو ان سے وفا کر، حضور سے زیادہ وفا کا اس قدر کون محبت کا صلہ دیتا ہے؟ اس کا بندہ ہوں جو بندے کو خدا دیتا ہے، اس کو بندہ ہوں جو بندے کو خدا۔ حضور جو وفا کرتے ہیں وہ سبحان اللہ۔ بالکل آپ کی سیرت میں بھی ہمیں یہی درس ملتا ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر، آپ والدہ نے بلایا کہ کیا تم میرے پاس نہیں آؤ گے ملنے کے لیے؟ میں نے تمہارے لیے بہت سارے قصائد لکھے ہیں، تمہاری جدائی میں بہت کچھ لکھا ہے، آؤ پہلے میرے پاس آؤ۔ تو آپ نے جو جواب دیا، فرمایا میری ماں، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے بغیر پہلے آپ کے پاس حاضری دوں گا، پھر آپ کے پاس آؤں، پہلے حضور کی بارگاہ میں۔ یہ وہ پیغام ہے، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود ان کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ انشاءاللہ جی یہ امت جو ہے یہ رسول اللہ کی ناموس کے لیے قربانیاں دیتی رہی ہے، اور جو میدان بدر سے شروع ہوئی ہیں، اور وہ بلال حبشی اور سیدنا عمار بن یاسر کی، وہ حضرت آل یاسر کی قربانیاں وہ کنٹینیو ہیں جی آج تک۔ رسول اللہ پہ کروں تیرے نام پہ جان فدا، بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ آپ کا بہت شکریہ جی پروفیسر تینوں مہمانوں کا۔ ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا۔ گردہ کی پتھری کا علاج، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 74 روزانہ 41 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پینے سے گردہ کی پتھری سے شفا مل جاتی ہے۔ اول و آخر شرط یہ ہے کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا وہ ضرور پڑھیں۔ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر ارشاد فرماتے ہیں، دنیا میں سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا ہے اور سب سے آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری